गुलदस्ता मानी के नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मज़मून हो तो सो रंग से बांधूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि प्रोफेसर लेक्चर को सुनने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हैरो आफियत से होंगे। आज जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी मैट्रिक के तलबा के लिए है स्पेशली। ठीक, मज़मून नवीसी के बारे में बताया जाएगा कि मज़मून नवीसी क्या है, और आप लोगों के सामने एक मज़मून जो कि उर्स या मेले की सैर के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। मज़मून नवीसी जो है वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। उर्दू जो सब्जेक्ट है उसमें अहम तरीन जो चीज़ है वो मज़मून नवीसी है। मज़मून एक फ़न है, मज़मून लिखना, मज़मून सुनाना, कहना, और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। स्पेशली जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग से उनके जो नंबर हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे क्या होता है कि तो तालिब इल्म जो शुरू से उनने मज़ामीन पढ़े होते हैं उन्हीं को वो लेकर तो आगे आते हैं, यानी उसमें चेंजिंग नहीं करते। उनमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी भी इसी चीज़ को नहीं देखते, नहीं चेक करते, जिससे नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी मज़मून नवीसी के बारे में कि मज़मून है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन, उसकी तारीफ़। उसके बाद जो है वो कौन कौन से अनासर जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, और मज़मून लिखते हुए तालिब इल्मों को किन चीज़ों के बारे में ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर तालिब इल्म ख्याल रखेंगे तो उनका मज़मून जो है वो आला पाए का लिखा जाएगा। और उसके बाद जो है वो अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। एक मेले की कुछ मैं बाकायदा बल्कि एक मेले या उर्स का आंखों देखा हाल जो है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मज़मून नवीसी है क्या। मज़मून नवीसी जो है वो एक फ़न है जिसमें मश्क के ज़रिए महारत हासिल की जा सकती है। इसके लिए वसी मुतालिए और गिरदोपेश के हालातों वाक़यात के मुशाहदे और गहरे जो गौर व फ़िक्र है उसकी ज़रूरत होती है। फिर अपने जो मुशाहिदात हैं, तासुरात हैं और मालूमात हैं उनको मुनासिब और मौजू पैराए में बयान करने की जो सलाहियत होती है वो दरकार होती है। यहाँ पर एक मशहूर जो उर्दू के मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, नकाद हैं, मतलब कि मशहूर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी, वो लिखते हैं कि उर्दू बल्कि हर ज़ुबान में सबसे जो मुश्किल और अहम बात ये होती है कि एक मौजू बात किस तरह मौजू अल्फाज में बयान कर दी जाए। अब मैं यहाँ पर जो मज़मून निगारी है उसके जो बुनियादी अनासर हैं उनको मैं पेश करूँगी। बुनियादी अनासर जो हैं वो तो वैसे तो ढेर हैं, लेकिन 4 जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो अंसर है वो है ख़यालात, उसके बाद जो हैं वो अल्फाज, फिर है ज़ुबान व बयान, फिर है तरतीब। सबसे पहले जो ख़यालात हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि मज़मून निगारी में ख़यालात को अव्वलियत हासिल है जब तक एक मौजू के मुतालिक इसके पास खातर मवाद और मालूमात ना हों तो आप इस मौजू पर चंद सतरें भी नहीं लिख सकते। इसलिए जहाँ तक हो सके अखबारात, रसाइल और कुतब के मुतालिया से अपने ख़यालात व मालूमात में वुसअत पैदा करनी चाहिए। इस मकसद के लिए निसाब के अलावा दीगर दीनी, तारीख़ी, इल्मी व अदबी और मालूमाती कुतब के मुताले की आदत डालनी चाहिए। यानी कि बच्चों को शुरू से ये आदत डालें कि वो अपने निसाब के अलावा भी दूसरी चीज़ों को पढ़े, अपने मुताले का हिस्सा बनाए, ताकि उसे जो आने वाली ज़िंदगी है उसको बेहतर से बेहतर समझने और सीखने की जो है वो उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। अब जो दूसरा हमारे पास आता है वो है अल्फाज। अल्फाज ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाने का ज़रिया है। जैसा कि अगर हमारे जहन में ख़यालात का वाफ़र ज़हीरा जो है वो मौजूद हो, हमारी मालूमात को भी काफ़ी वुसअत हासिल हो, लेकिन इनको बयान करने के लिए हमारे पास मौजू अल्फाज का ज़हीरा
نہ ہو تو ہم دوسروں کو اپنی تحریر و تقریر سے متاثر نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک اچھے لباس سے انسان کی شخصیت باوقار اور پرکشش بنتی ہے، اس طرح اگر خیالات کو مناسب اور موزوں الفاظ کی جامہ پہنا کر دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ الفاظ جو ہیں وہ دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں طلباء کو چاہیے کہ وہ اردو کے بلند پایہ اہل قلم کے ادبی شاہکاروں کا مطالعہ بھی کریں۔ زبان و بیاں۔ مضمون نگاری میں خیالات و الفاظ کے بعد زبان و بیاں کی صحت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہماری تحریر روزمرہ محاورہ اور گرامر کی جو اغلاظ ہے اس سے یکسر پاک ہونی چاہیے، کیونکہ جو زبان کی جو اغلاط ہیں سے مضمون کا جو حسن ہوتا ہے اس میں جو چار چاند لگتے ہیں وہ غارت ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا صحت جو عملہ ہے کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ جو عملہ لفظ ہے، املا جو لفظ ہے وہ دونوں طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کو مذکر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو مؤنث میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ میری املا ٹھیک ہے اور میرا املا ٹھیک ہے، دونوں طرح سے یہ جملہ درست ہے۔ ٹھیک، پھر جو چوتھا اور آخری جو ہمارے پاس عنصر ہے بنیادی، وہ ہے ترتیب۔ وہ دماغ جس میں خیالات معلومات کا ذخیرہ تو موجود ہو لیکن ان خیالات و معلومات میں کوئی نظم اور ترتیب نہ ہو۔ ٹھیک، اس کی حیثیت ایک کباڑیے کی دکان کی سی ہے جس میں بہت سی چیزیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن بغیر کسی سلیقے کے ترتیب کے بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ یہی حال اس مضمون کا بھی ہوتا ہے جس میں لکھنے والے نے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے کسی ترتیب اور تسلسل کا اہتمام نہیں کیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی موضوع پر منتشر اور غیر مربوط خیالات کو صحت زبان کا لحاظ رکھتے ہوئے عمدہ ترتیب اور سلیقے سے پیش کرنے کا نام ہی مضمون نویسی ہے۔ ٹھیک، اب میں جو اسپیشلی میٹرک کے طالب علم ہیں ان کو میں بتاؤں گی کہ جو ان کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں میرے پاس، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ان کو کیسے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے، کیسے ان کو ترتیب دینا ہے اور اپنے مضمون کو میں اچھے خاصے نمبر حاصل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو جو مضمون لکھنے سے پہلے جو دیے گئے موضوع ہوتے ہیں، یعنی پتہ ہے میٹرک میں جو ہے وہ 3 موضوع آتے ہیں یا 4 آتے ہیں یا 2 آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موسٹلی 3 آتے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک موضوع کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ان میں سے ہمیشہ اس چیز کو سلیکٹ آپ لوگ کریے گا جو آپ لوگوں کو مطلب کہ زیادہ کامن لگتی ہے یا جس کے بارے میں آپ لوگوں کے پاس معلومات کا وافر ذخیرہ ہو، اچھی معلومات ہو، فیک معلومات نہ ہوں، اور بالکل سنجیدہ اس چیز کو لینا ہے، بالکل ہنسی مذاق اور غیر سنجیدہ طور پر ہو کر نہیں لکھنا۔ ٹھیک، پہلے تو اس کے تمام جو پہلو ہیں ان پر غور کرنے کے بعد ہر قسم کے جو ضروری خیالات ہیں ان کو ایک خاص ترتیب سے ذہن میں جمع کر لیں اور پھر اسی طرح ذہنی ترتیب کے مطابق اطمینان سے مضمون سمجھنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ طور پہ آج جو ٹاپک ہے ہمارا میلے کے بارے میں، اس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے آنکھوں دیکھا حال لکھنا ہے، یعنی کیسے آپ لوگوں نے ہر چیز کو آبزرو کیا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہے، ہر چیز کا تجربہ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے میلے پہ گئے ہیں، وہاں پر آپ نے ہر دکانوں پہ کیا کیا سجا ہے، کھلونے ہیں، کھانے کی اشیاء ہیں، وہ کیسی ہیں، صاف ہیں یا گندی ہیں، جھولے ہیں، جھولے دیکھے ہیں آپ نے، قوالیاں دیکھی ہیں آپ نے، چراغاں دیکھا ہے آپ نے، وہ ہر چیز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو ایک خاص ترتیب سے اس کو سیٹ کرنا ہے کہ پہلے کیا کیا چیزیں آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے چراغاں کا لکھ لیں حالانکہ وہ تو رات کے وقت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کوئی ریئلٹی کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ہم نے مضمون جو وہ انتخاب کیا جیسے پھولوں کے بارے میں، باغ کے بارے میں، یا پھر ہم والدین کے بارے میں، تو وہ کچھ احادیث ہم لکھیں گے اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرا دیکھیں کہ کمرہ امتحان میں جب یہ پرچہ آپ کے سامنے آئے
تو جو مضمون لکھنا ہے اس کا پہلے فیصلہ کر لیں، بے شک اسے لکھیں بعد میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آپ کے مطلب کہ مائنڈ میں وہ ہر چیز کے جو مواد ہے اس کے بارے میں سوچنے کا آپ کو بے تحاشا موقع مل جائے گا، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے مسلسل سوچ و بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر ہی اس کی مرکز بن جاتا ہے، اور پھر وہ اچھے طریقے سے اپنا جو مضمون ہے اس کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اب جو اگلا ہمارا ہے وہ ہے مضمون کی ترتیب کا۔ پلیز بار بار میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں، اکثر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ بیچ میں سے کچھ کٹ کرتے ہیں مضمون کو، تو وہ سارا مضمون جو ہے اس کی خوبصورتی، اس کی جو رعنائی ہوتی ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آگے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے سارا کر دیتے ہیں۔ کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے بھائی، کہ یہ کہ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھ دینے سے مضمون جو ہے وہ بے ربط ہوتا ہے، اور اس میں جو حسن ہوتا ہے، جو اس میں تسلسل ہوتا ہے، وہ خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ اچھا، پھر مضمون کو مناسب پیروں کی تقسیم کریں۔ اکثر میں اپنے طالب علموں کو وہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک ہیڈنگ دے کر لکھیں۔ ہیڈنگ سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ جو چیکر ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے اوپر سے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں واقعی یار یہ اس کو آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے اس کو۔ جب آپ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو آپ اپنا دماغ بھی اس ڈیوائیڈ کیے ہوئے الفاظ پہ رہتا ہے، اور اس کو مسلسل وہ کر لیتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر لیتا ہے۔ اب ایک بات جو ہے وہ ایک پیرے میں بیان کریں، دوسری بات جو ہے وہ دوسرے پیرے میں بیان کریں۔ اگر آپ نے مثال کے طور پہ جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ہے اس کے بارے میں ہے میلے کے بارے میں، تو آپ لوگوں نے میلے میں یعنی قوالی کا الگ سے ذکر کریں گے آپ لوگ، اور چراغاں کا الگ سے ذکر کریں گے، یا دونوں کو ایک جیسے کھلونوں کا، کھانوں کا، جھولوں کا الگ سے آپ لوگ ذکر کریں گے۔ پھر وہ جو بھی میلے میں کرتوب ہوتے ہیں جانوروں کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو آپ لوگ مختلف پیروں میں چھوٹے چھوٹے سادہ جملے استعمال کریں، لمبے لمبے جملے لکھنے سے گریز کریں، کیونکہ بات الجھ جاتی ہے اور پڑھنے والا بھی گتا جاتا ہے، اور اپنے مطلب کے جملے لکھیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے مضمون میں کوئی غلط واقعہ یا غلط بات جو ہے ہرگز بیان نہ کریں، کیونکہ پڑھنے والا جو ہے وہ اسی دنیا سے تعلق رکھتا ہے جس دنیا سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ صحیح باتوں کو سادہ اور آسان زبان جو ہے اس میں تحریر کریں، ٹھیک۔ پھر ہے کہ اپنے مضمون میں ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرائیں، ایک ہی الفاظ استعمال نہ کریں۔ اتنے الفاظ ہیں، آپ لوگ ہر لفظ کو پھیر پھیر کر کے اس میں خوبصورتی پیدا کریں، بلکہ اگر آپ ایک ہی بات کو بار بار استعمال کریں گے تو بد ذائقہ اور پھیکا پن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے کہ آپ جو کچھ لکھنا ہے آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کر لکھنا ہے، مضمون میں زیادہ کانٹ چھانٹ کرنے کی ضرورت نہ کرنی پڑے، اور اگر کوئی جملہ یا لفظ جو ہے وہ کاٹنا پڑے تو اس پر صرف ایک لائن کھینچ دیں۔ میں اکثر بچوں کو بتاتی ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے ایک تو پیپر میں ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے وائٹنر ریموور کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنے دیتے۔ شروع سے ہی بچوں کو اس بات کا مطلب کریں کہ بچے جو ہیں وہ ریموور کا استعمال جو ہے وہ بین کریں، ریموور نہ استعمال کرنے دیں۔ اگر ٹیسٹوں میں نمبر آپ ٹیسٹ جب لیتے ہیں استاد تو اس میں باقاعدہ ان کو سمجھائیں، بلکہ نمبر کاٹیں، تاکہ بچے پابند ہو جائیں کہ بھائی ہم نے وائٹنر اور یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ اور اگر ان نے کوئی کٹ کرنا پڑتا ہے ان کو کوئی جملہ کوئی لفظ تو ہلکی سی اوپر لائن لگا دیں، نہ کہ اس کو گھسیٹا لگائیں کہ بھائی اس کو اچھا ہاتھا وہ پیج ہی پھاڑنا ہے۔ پھر مضمون کے موقع محل کے مطابق قرآن مجید کی آیات اور احادیث، اقوال اور اشعار جو ہیں وہ اس کا استعمال کریں۔ جو حوالہ دینا ہوتا ہے اس کو الگ اور نمایاں کر کے لکھیں۔ پھر ہے کہ مضمون کو مناسب پیروں میں تقسیم کر کے ان کے موضوعات عنوانات قائم کر لیں، یعنی عنوان ان کے لکھیں جو خوبصورت اور خوشحت ہو۔ اپنے مضمون کو نہایت صاف ستھرا کر کے لکھیں، پیروں میں لکھیں، اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ صفائی سے مضمون کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر جو لاسٹ بات ہے بھائی وہ بہت ضروری ہے کہ مضمون ختم کر لینے کے بعد اسے ایک بار پڑھیں۔ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں جو ہوتی ہیں
وہ ہماری جو ہے وہ کریکٹ ہو جاتی ہیں، چلو تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں اور چھوٹی موٹی غلطیاں ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کو تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا مضمون جو ہے وہ سارے مضمون کے لیے یہ چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ مضمون کے جو اہم نکات ہیں وہ الگ سے پہلے اپنے مائنڈ میں بھی سوچ لینے ہیں اور ایک پیج پہ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جانا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہوگا جو لکھنے کا، تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لکھ سکیں، آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ اچھے الفاظ آ سکیں اور وافر مقدار میں مواد آ سکیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو عرس کیا ہے، میلے کا مفہوم، ٹھیک ہے؟ اور پھر میلوں کی قسمیں، پھر جو چراغاں ہیں، میلے کا پروگرام کیسے بنا، قوالی کا لطف کیسے اٹھایا، ڈھول اور چمٹا، موت کا کنواں، ٹھیک ہے، لکی رانی سرکس، رنگا رنگ دکانیں، شوق خریداری، ریسٹوران اور موسیقی، ٹھیک ہے؟ پھر بندر کا تماشا، آسمانی جھولے جو سب سے میلے کی ایک قسم کی جان ہوتے ہیں، پھر چراغاں کا جو منظر ہے، اور پھر لاسٹ پہ جو ہے وہ گھروں کو واپسی۔ سب سے پہلے تو میلے کا جو لفظ ہے وہ میل ملاپ سے بنا ہے، اور عرس یعنی کہ سجاوٹ، عروس سے نکلا ہے، یعنی کہ دولہا، یعنی کہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے جو مزار ہیں ان میں آرام فرما کر رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، اور دنیا سے وہ باخبر ہیں، اللہ کے ولی اللہ جو ہیں۔ اور میلے کا لفظ جو ہے وہ ملاپ کے معنی دیتا ہے، چونکہ اس موقع پر مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور دور دراز کے جو دور اور نزدیک کے جو دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، وہ باہم یکجا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میل جول کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اس تقریب کو میلے یا عرس کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہ میلے جو ہوتے ہیں وہ کسی قوم کی تہذیب اور معاشرت کی ترجمانی اور عکاسی کرتے ہیں۔ میلے ٹھیلے ہماری معاشرتی زندگی کا اہم اور لازمی حصہ ہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوتا ہوگا جہاں پر میلوں ٹھیلوں کا رواج نہ ہو، ٹھیک؟ یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ زندگی کی مسلسل یکسانیت، مصروفیتوں، سرگرمیوں سے اکتا کر کچھ تفریح طبع کا سامان جو ہے وہ انسان ڈھونڈتا ہے۔ ہمارے ملک میں میلوں کی جو روایت ہے وہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور یہ ہماری معاشرتی زندگی کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ میلے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض طور پر تو یہ میلے بزرگوں کے مزارات پر لگتے ہیں، انہیں عرس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعض موسمی میلے ہوتے ہیں جن کا تعلق موسم کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ کچھ میلے مویشیوں کی خرید و فروخت کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ایسے میلوں کو میلہ منڈی بھی کہا جاتا ہے اور اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کے مزارات پر منعقد ہونے والے میلوں میں مذہبی عقیدت کا رنگ جو ہے وہ غالب نظر آتا ہے، جبکہ جو دوسرے میلے ہوتے ہیں ان میں تفریح طبع کا سامان جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ ان میلوں میں بوڑھے، بچے، جوان، شہری اور جو دیگر جو دیہاتی ہوتے ہیں وہ جوک در جوک جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ مختلف مقامات پر لگنے والے میلوں میں گجرات میں ایک اہم اور شہرت حامل رکھنے والی حیثیت میں میلہ لگتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے جوک در جوک جو ہے وہ آتے ہیں، اور یہ میلہ تقریباً 2 دن جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ہر سال یہ 4 جون کو میلہ جو ہے وہ لگتا ہے، اور اس میں مختلف مذہبی تقریبات بھی ہوتی ہیں، اور تفریح کا اور طبع کا سامان بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت کاروبار بھی ہوتا ہے۔ اس میلے کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھٹیوں میں میلہ لگایا جاتا ہے تاکہ جو اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کر سکیں، اور اس میلے کی رونق میں بے پناہ اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو میلہ ہے میرے تقریباً ماموں نے دیکھا ہے، اور انہوں نے جو ہر بات وہ مجھے آ کر بتائی، اور میں اسی بارے میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں، اور انہوں نے وہ
اپنے دوستوں کے ساتھ اس میلے میں گئے، اور پھر وہ جو ہے کچھ لوگ پیدل گئے، یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں گئے، بائک پہ گئے، اور اپنی منزل پر پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو دربار شریف ہے اس پہ حاضری انہوں نے دی اور فاتحانی کی، اور اس طرح وہ جو ہے کافی چراغ اندر جل رہے تھے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہر طرف عجیب و غریب گہما گہمی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف جو ہے وہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور رات کے وقت جو ہے وہ قوالی کا سماں تھا، لوگ بڑی محویت کے عالم قوالی سن رہے تھے اور سر دھن رہے تھے۔ بعض سامعین پر تو وجہ طاری ہو گیا تھا، وہ اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر جھوم جھوم کر تڑپ رہے تھے، اور ماموں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے قوالی کی محفل میں بیٹھ کے اور اس کی لے اور دھنوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ قوالی کے یہ بول براہ راست دل سے ٹکرا رہے تھے، اور ان پر ایک عجیب کیفیت جو تھی وہ اس سے وہ دو چار ہو رہے تھے۔ قوالی سننے کے بعد وہ ایک ہجوم کی طرف بڑھے، جگہ جگہ مختلف ٹولیاں جو ہیں وہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈال رہے تھے، کہیں چمٹا بج رہا تھا، اور اس کی دھن پر مسحور کن گیت جو ہے وہ گائے جا رہے تھے۔ ڈھول چمٹے کی آواز کچھ ایسی دل آویز اور مسحور کن تھی کہ بے ساختہ جی چاہتا تھا کہ ہم بھی اپنے دیہاتی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک مستانہ جو رقص ہے وہ شامل کریں، اور یہ ایک عجیب روح پرور جو ہے وہ منظر تھا، اور ہاں جو ظاہر ہے ان لوگوں کی زندگی میں ایک نئی روح جو ہے وہ نئی لہر جو ہے وہ دہرا دی، اور انہوں نے عجیب سا ایک شعر جو ابھی مجھے ان کے ان حالات پہ مجھے نظر آتا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا حق جیا کرتے ہیں۔ اب وہ تھوڑا آگے جب بڑھتے ہیں تو ان کو ایک موت کا کنواں نظر آتا ہے، لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ادھر ٹکٹ خرید رہے تھے، اور انہوں نے بھی ٹکٹ خریدے اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد موت کے کنویں میں جو ہے وہ کھیل کا ایک منظر جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور ایک جو نوجوان تھا وہ موٹر سائیکل پر سوار پوری قوت رفتار سے کنویں کی جو دیواریں تھیں ان پر فراٹے بھرنے لگا، اور پورا جو کنواں تھا وہ بری طرح لرز رہا تھا۔ ایک جب بچپن میں ہم لوگ بھی گئے تھے تو ہمارے تو دل دہل دہل جاتے تھے، اور ہمیں مطلب کہ خوف آ رہا تھا کہ تھوڑی سی اس نے بے احتیاطی کی اور موٹر سائیکل جو ہے وہ سوار جو ہے وہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن وہ اس خطرے سے بے نیاز اڑا جا رہا تھا، اور سوچنے لگے ہم لوگ یہ پاپی پیٹ انسان کے سے کیسے کیسے خطرناک کام جو ہے وہ کروا جاتے ہیں۔ بہت بچپن میں جب ہم لوگ میلے پہ جاتے تھے تو لکی رانی سرکس کا بورڈ جو ہے وہ ہم جب دیکھتے تھے تو ہم امی جی سے ضد کرتے تھے کہ ہم بھی ادھر ہی جائیں گے۔ تو سرکس میں بہت زیادہ شہرت ہوتی تھی، مطلب باقاعدہ اس کے لیے اشتہارات آتے تھے، ٹی وی پہ چلتے تھے، اس کے لیے جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ شائع ہوتی تھی، اور یہ سرکس جو ہے وہ اس میلے کا ایک منفرد جو ہے وہ حصہ ہوا کرتا تھا۔ اور جب ماموں جی کہتے ہیں کہ ٹکٹ خرید کر جب وہ سرکس کے اندر گئے تو تھوڑی دیر بعد سرکس کے مختلف کھیل جو ہے کرتب اور تماشے شروع ہوئے، مختلف جانور جو ہیں وہ اپنے اپنے کرتب دکھا رہے تھے۔ شیر کی دہشت انسان پر لرزہ طاری کر دیتی ہے، لیکن کھلے بندر اور انسان شیروں سے کھیلتے ہوئے تھے، اور ایک جگہ پر جیپ دیکھی جو وہیں جام دیکھا، اور جمناسٹک کے جو مختلف اور حیرت انگیز کرتب تھے وہ بھی دیکھے، اور کچھ مسخروں کو بھی سامعین کا دل بہلاتے دیکھا۔ یعنی سرکس جو ہے وہ انتہائی دلچسپ تھا اور سنسنی خیز تھا۔ اب وہ باقاعدہ میلے کی طرف آتے ہیں جب تو دور دور تک ان کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں، بازار نظر آتا ہے، اور جو دونوں طرف حلوائیوں کی دکانیں بنی ہوئی تھیں جن پر رنگا رنگ مٹھائیاں تھیں اور تھال سجے ہوئے تھے، اور طرح طرح کے پکوان تھے، اور جو تماشائی تھے جو میلہ دیکھنے آئے ہوئے تھے لوگ وہ مٹھائیاں اور پکوان خرید رہے تھے، اور پھر ہم لوگوں نے بھی کچھ مٹھائیاں اور دیگر پکوان خریدے اور اپنی بھوک مٹانے کا سامان کیا، اور گھر والوں کے لیے بھی ہم لوگوں نے کچھ چیزیں خرید لیں۔ میلے میں اور بھی مختلف دکانیں تھیں،
अच्छा, मेले में और भी मुख्तलिफ जो दुकानें थीं वो सजी हुई थीं, जहाँ से लोग अपने अपने शौक़ और ज़रूरत के मुताबिक जो है अशिया ख़रीद रहे थे। औरतें अपने घरों का सामान ख़रीद रही थीं, ख़रीदारी कर रही थीं। लोग जो बच्चे थे वो खिलौने और खेल का जो सामान था उसको बढ़ चढ़ कर ख़रीद रहे थे। और हम लोगों ने भी अपने छोटे बहन भाइयों के लिए जो खिलौने थे, वो खेल का सामान था, वो ख़रीदा। और लोग जो हैं वो इस किस्म की जो खरीदो फरोख्त होती है उनको सुनहरी मौका जो है वो फ़राहम करता है, जो मेला होता है। और कुछ लोग ज़रूरत और शौक़ के तहत जो है कुछ लेते हैं, और कुछ लोग तो महज़ देखा देखी, बस उसने लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं, यानी कि मैं भी ये ले लेता हूँ, तो ले लेते हैं। मेले में बहुत से रेस्टोरेंट चल रहे थे और जहाँ पर तमाशाइयों के लिए तरह तरह के खानों का इंतज़ाम किया गया था। ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पुरकशिश थे, और जो दूर दराज के आए हुए थे, जिनका कोई रिश्तेदार ना था, वो इन रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ लुत्फ़ ले रहे थे। फिर आगे हजूम देखा, और बंदर का तमाशा जो है वो जो डुगडुगी वाला था, वो बंदर वो डुगडुगी बजा कर लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहा था। बंदर एक गज़बनाक खामन की नकल कर रहा था, और उसके तेवर जो थे वो बदले हुए थे। चेहरे से गैज़ो गज़ब का इजहार कर रहा था, और ये मगरूराना अंदाज में अपने हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए अक्कड़ अक्कड़ कर चल रहा था, और इसकी नाक जो है वो भी उठी हुई थी। चालाक बंदर ने कुछ और करतब भी दिखाए, और सब लोग पैसे फेंक रहे थे और बड़े इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे, लुत्फ़ उठा रहे थे, और हंसते हुए हम लोग भी आगे चल दिए। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बड़े बड़े आसमानी झूले देखे। लोग इन पर बैठे हुए थे, हवा में लहरा रहे थे, और जवान और बच्चे खास तौर पर इनसे लुत्फ़ उठा रहे थे। हम भी इन झूलों पर खूब झूले झूले। जब झूले ऊपर से नीचे आते तो दिल एक अजीब फ़रहत महसूस करता है, और अजीब डर भी लगता है। ये एक अजीब नज़ारा था। हम इन झूलों से पूरे मेले का बखूबी मुशाहिदा कर सकते थे, यानी कितनी दूर तक जो लोग हैं वो फैले हुए हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन पर लगी हुई हैं। अब शाम हो रही थी, हम बहुत थक चुके थे, और फिर क्या हुआ कि रात को चिराग का मंज़र देखना बाकी था, जो इस मेले की नुमायाँ खसूसियत होती है। और इस जलसे में से गुज़रा जहाँ एक मुकर्रम जो है वो उनके किरदार जो उधर जो थे दरबार वाले, उनके किरदार पर रोशनी डाल रहा था। आहर रात आई और पूरा जो माहौल था वो जगमगा उठा। रंगारंग वर्की कमकूम से सारा बाग जो है वो जगमगा रहा था। और जो यानी कि इस तरह का खूबसूरत माहौल उन्होंने बनाया हुआ था कि हम लोग खो ही गए। काफ़ी देर हो चुकी थी, और देखने को और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन हमें मेले की सारी जो दिलचस्पियाँ थीं, जो रंगीनियाँ थीं, उनको हैदराबाद कर घरों को वापस लौटना था, और इस मेले की याद का नक्श हमेशा हमारे दिलों में सब्त रहेगा। हाँ जी, ये आप लोगों का 10th क्लास का लिए स्पेशली था कि मेले की उर्स की अहमियत, उसके बारे में आप लोगों को एक टॉपिक मुझे समझाना था, वो मैंने समझाया। आप लोगों ने बाकायदा इनको टॉपिक्स लिखकर, उन्वान लिखकर, तो इसको डिटेल के साथ आप लोगों ने लिखना है, इंदराज इसका करना है। मज़मून जो है वो लेंथी होना चाहिए। अपने नंबर्स के लिहाज से आप लोगों ने नंबर चेक करने हैं अपने, कि इतने नंबर हमारे आ जाने चाहिए। ठीक, आप लोगों ने बच्चों वाली वर्डिंग नहीं करनी, बल्कि अपने लेवल को मद्देनज़र रखना है। पैराग्राफिंग करके लिखना है आप लोगों ने, और अच्छा खूबसूरत संवार संवार के प्यारा प्यारा करके लिखना है। अल्फाज बार बार एक बात को बार बार रिपीट नहीं करना कि पढ़ने वाला उकता जाए। अल्फाजों को हेर फेर करके इस्तेमाल करें, और तकरार पैदा ना करें। इन सारी चीज़ों को का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। और छोटे भी इस चीज़ को पढ़ें, समझें, और ज़ाहिर है उनको ये फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं जो उनके काम आएंगी। और जो मैट्रिक के तालिबे इल्म है वो तो स्पेशली पढ़ें इस चीज़ को, और बाकी लोग भी इस चीज़ से लुत्फ़ उठा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, और जो सुनने वाले हैं उनको खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यार का हाथ ख्याल रखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्रोफेसर लेक्चर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना और अपने प्यारों का हाथ ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।